बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही अहम ऐलान किया गया है और ऐलान आया है वजारत दाखिला की तरफ से। वजारत दाखिला ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, JIT बनाई है, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के अरकान शामिल हैं जो कि ग्रेड 20 के आला अफसरान होंगे। और ये JIT जो है ये तहकीकात करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फ़ैसला जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया, उस फैसले के बाद कुछ जजेस के ख़िलाफ़ कोई सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है, तो ये JIT जो है उसकी इंक्वायरी करेगी और सुराग लगाएगी कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। एक राय वो है जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार कौंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके चेयरमैन, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हमायत की। और दूसरी जो राय है वो आपने देखी है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत बहुत सी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और कुछ कानूनी माहिरीन के अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के कुछ ओहदेदार और कुछ और वकला की तंजीमें, उन्होंने भी इस फैसले पे तनकीद की है। तो ये जो फ़ैसला है इसके बारे में बुनियादी तौर पे एक सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें कानूनी कमज़ोरी कौन सी है, इसमें आइनी कमज़ोरी कौन सी है। तो इस पर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि JIT जो बनाई गई है, क्या JIT तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी या सिर्फ जो किरदार कुशी की जा रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, और फैसल सिद्दीकी साहब माहिर कानून हैं, वो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सबाहत रिजवी साहबा जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी हैं। तो अगर आप सब मुझे इजाज़त दें तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शहजाद शौकत साहब जो हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में जिन इदारों ने और कानूनी माहिरीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो शहजाद शौकत साहब बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार वो उनसे क्या पूछ रहे हैं? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा मुक़्तदर इदारा है और उनका हक़ है कि वह अपनी राय पर कायम रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब फ़ैसले करती है तो उन्होंने फ़ैसले कानून की बुनियाद पर करने होते हैं और फ़ैसला उनका कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं, सवाल तो ये है। जहाँ तक आर्टिकल 17 का ताल्लुक़ है, आर्टिकल 17 इज़ सब्जेक्ट टू लॉ, यानी आर्टिकल 17 में जो हुकूक दिए गए हैं वो तमाम कवानीन के ताबे हैं। और एक कानून है इस मुल्क में, इलेक्शंस एक्ट 2017, जो ये कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद नोटिसेस, जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, नोटिसेस दिए एक पार्टी को और उनको कहा कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। फाइनली उन्होंने जब मजबूर होकर एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो वो इलेक्शंस जो हक़ाइक़ सामने हैं उसके मुताबिक वो बिल्कुल एक आई वॉश था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक कानूनी सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी के ऊपर के तादीबी कार्रवाई कर सकती है या नहीं, जबकि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाते। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उस सवाल का जवाब दे दिया। अब कानूनी तौर पर इस फ़ैसले में कोई भी इदारा अब तक जितने ये तनकीद कर रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा कि इस फ़ैसले में क्या कानूनी लकूना है। जी फैसल सिद्दीकी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि शहजाद शौकत साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पे तनकीद की जा रही है, ये बताएं कि इसमें कानूनी या आइनी कमज़ोरी क्या है। आप इस पे कुछ हमें बताएंगे? जी थैंक यू हामिद मीर साहब। देखिए, मैं शहजाद शौकत साहब को जवाब ये दूंगा कि इस फैसले में जो रीज़न्स दी गई हैं, और वो बुनियादी तौर पे 5 रीज़न्स दी गई हैं, तहरीक इंसाफ से सिंबल लेने की वजूहात हैं वो, उनमें से कोई ऐसी रीज़न नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स हैं उनके मुताबिक है।
یہ فیصلہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے, انلیگل ہے, اینڈ اٹ ڈیفائز جوڈیشل پریسیڈنٹ. دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے کہ سیکشن 215 سب سیکشن 5 الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے انڈر الیکشن کمیشن جو ہے کسی کو سمبل ڈینائی کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی. بالکل کر سکتی ہے, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کن سرکمسٹانسز میں کر سکتی ہے, یہ ہے مین ایشو. اچھا, الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ کہا, اور صرف یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کیا وہ بھی غلط اپوائنٹ ہوئے تھے, اور الیکشن کمیشن بھی غلط اپوائنٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کا, اس لیے وہ الیکشن غلط تھا. سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ انٹرنل ورکنگ آف اے پولیٹیکل پارٹی؟ میری رائے یہ ہے کہ سیکشن 209 اس کو یہ الاؤ نہیں کرتا. اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کی انٹرنل ورکنگ کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو سول کورٹ جانا پڑے گا, یہ الیکشن کمیشن نہیں دیکھ سکتا. اچھا, دیکھیے لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھیں گے تو آپ کو جو شوق لگتا ہے آرڈر پڑھ کے وہ یہ لگتا ہے کہ پہلی جو ریزن دیتے ہیں سپریم کورٹ پیرا 6 آف دی آرڈر میں, وہ یہ دیتا ہے کہ بھائی یہ پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے, ان کو تو لاہور ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا. مطلب ایک ایسا کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھا جس سے جمہوریت کی بنیادیں یا تو اسٹرینتھن ہوتی یا ہل کے رہ جاتی, اور سپریم کورٹ ٹیکنیکلٹیز میں پڑ گیا, اور وہ جو ٹیکنیکل آبجیکشن بھی اٹھایا گیا تھا وہ بالکل غلط تھا. کیونکہ جب کوئی آرڈر 2 ہائی کورٹس میں چیلنج ہو سکتا ہے تو آپ کسی بھی ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار یا پرنسپل یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پٹیشن فائل ہوئی ہوتی ہے, جو پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے کی تھی, لاہور ہائی کورٹ میں اس سے پہلے کی تھی, تو جو سیکنڈ لاسٹ پٹیشن ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ 2 کورٹس میں سے کس کورٹ جائیں گے. تو میں باقی 4 ریزنز پہ بھی روشنی ڈال سکتا ہوں, لیکن میری نظر میں یہ فیصلہ ایکچولی الیکشن ایکٹ کے خلاف ہے. اچھا چلیں, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. میں بس آگے چلتے ہیں. جی حسن رضا پاشا صاحب, فیصل صدیقی صاحب کا ایک موقف ہے, لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جس کی فاؤنڈر جو ہیں وہ آسمہ جہانگیر صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو ایچ آر سی پی کو اس فیصلے پہ شدید تحفظات ہیں, اور 1988 میں بے نظیر بھٹو کی پٹیشن میں فاضل عدالت نے خود کہا تھا کہ سیاسی جماعت کے بنیادی حقوق میں دخل اندازی شہریوں کے حقوق میں مداخلت کے مترادف ہے جن کی وہ نمائندگی کرتی ہیں, اور آگے چل کے کہا گیا کہ سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنے سے نہ صرف وہ انتخابات میں آزادانہ طریقے سے شریک نہیں ہو سکے گی بلکہ اس کے ووٹر اپنے حق کے رائے دہی سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو ایچ آر سی پی جو ہے وہ بھی اس پر تنقید کر رہی ہے, فیصل صدیقی صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, ایچ آر سی پی کا احترام اپنی جگہ پہ, انہوں نے بالکل اپنے انداز میں اس کو دیکھا, اور اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل غلط بات کی ہے, ٹھیک بات کی ہے. اس جو ججمنٹ ہے اس کے 2 پہلو ہیں, ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے. اخلاقیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایچ آر سی پی کی بات ٹھیک ہے, اور آپ کے پینلسٹ صدیقی صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے جی, یہ بالکل. اب کچھ قانونی اعتبار سے دیکھا جانا چاہیے ایڈمیٹڈلی, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہیئرنگ کے دوران بھی یہ سوال بار بار آیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی, وہ ڈیسائیڈ ہوئی, وہ ڈسمس ہوئی ود سیم پریئر, پی ٹی آئی نے کی, آئی سی اے میں گئے, وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد ایک اور ریٹ پٹیشن فائل کی گئی جو کہ سنگل بینچ کے پاس لگی, تو پی ٹی آئی کی اپلیکیشن پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنا دیا, فل بینچ جس کو کہتے ہیں, 5 رکنی بینچ ان کے پاس لگ گئے. اب ایک میں فیصلہ ہو چکا ہے, ایک ابھی پینڈنگ ہے. بائی چوائس پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے. پشاور ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف مل گیا, ایک سنگل جج صاحب نے سیٹ اسائڈ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر. ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
ریویو میں چلے گئے اور ایک اور جج صاحب کے پاس لگا, انہوں نے وہ ریویو ایڈمٹ کر لی اور معاملہ ریفر کر دیا ڈی بی کے پاس. انٹرویننگ پیریڈ میں تھوڑی سی پھرتیاں بھی کی نا پی ٹی آئی کے دوستوں نے, سپریم کورٹ چلے گئے اگینسٹ انٹرلیکٹری آرڈر, وہاں جا کے پٹیشن فائل کر دی. اب اس وقت بھی کئی پروگرامز میں ہم نے یہ بات کی کہ یہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, یہ اوور ڈوئنگ ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں آپ نے سملر نیچر کی پٹیشن فائل کی ہے تو اب ہم کیسے سن سکتے ہیں. اگلی ڈیٹ پہ سپریم کورٹ میں انہوں نے وہ وڈرا کر لی, پھر گئے پشاور ہائی کورٹ میں, انہوں نے ایک فیصلہ ان کی فیور میں دے دیا. لیکن پشاور ہائی کورٹ نے نظر انداز کیا ایک بات کو کہ ایک فیصلہ بھی ہو چکا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایک پٹیشن لارجر بینچ میں پینڈنگ ہے, اس کی کنسیلمنٹ کی پشاور ہائی کورٹ میں فائل کرتے ہوئے. اور یہ جو ریکوائرمنٹ ہے لا کی وہ یہ ہے کہ آپ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اس سملر نیچر کی کوئی پٹیشن کسی عدالت میں زیر سماعت نہیں ہے, اگر ہے تو آپ نے ریفرنس دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ انہوں نے ریفرنس نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور اسی بنیاد پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنسیلمنٹ کو بھی بنیاد بنا کے یہ فیصلہ کیا. یہ تو ہے اس کا قانونی پہلو. اب آتے ہیں کہ ایک میں فار دا سیک آف آرگومنٹ سے ایک بات کرتا ہوں, غلط فیصلہ ہو گیا, انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا. کیا ایسا کوئی غلط فیصلہ یا انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ آنے سے انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کی ہے, کیا یہ رائٹ ایکرو ہوتا ہے کہ ججز کو ٹرولنگ کریں, ان کو گالیاں دیں, یہ بات درست, سوشل میڈیا پہ بالکل اس حد تک چلے جائیں کہ میں اور آپ شاید آن ایئر پروگرام میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی اس فیصلے کے مضمرات پولیٹیکل کیا ہیں, ووٹر کو حق نہیں دیا گیا, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, ہم صرف اس بات پہ اپنا ایمفیسس کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرولنگ ہے اس کو ختم ہونا. اس پہ ٹرولنگ پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. صباحت رضوی صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو حسن رضا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک بینچ پہلے بنا ہوا تھا اور اس بینچ کی ابھی ہیئرنگ مکمل نہیں ہوئی تھی, لیکن تحریک انصاف والے پشاور ہائی کورٹ چلے گئے, تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ فیکٹس کو کنسیل کیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے کوئی کنسیلمنٹ ہے, اور وہ فیصل صدیقی صاحب کی بات جو ہے وہ بالکل بجا ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز کو لے کے اتنا امپورٹنٹ کیس جو ہے اس کو آپ صرف میرلی آن دا بیسس آف ٹیکنیکلٹیز یو کی ناٹ ناک آؤٹ سم ون آف دیئر بیسک فنڈامنٹل رائٹس. لیکن جو اصل کوشچن ہے اس ججمنٹ کے اندر وہ اس کا انکانسٹیٹیوشنل ہونا ہے, اور جس کی بیسس کے اوپر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے اس پولیٹیکل پروسیس سے ہی آؤٹ کر دیا. میں سمجھتی ہوں کہ پاشا صاحب کو اور اس بات کے اوپر زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, انسٹیڈ آف کہ ہم ٹیکنیکلٹیز کے اوپر ڈسکشن کریں, کیونکہ یہاں پہ ہم کوئی لیگل فورم تو ہے نہیں کہ جو ہم کہیں کہ اس کی کمپیٹنسی کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے اس ڈیسیژن کے ریپرکشنز کیا ہیں, وہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے سارے پروسیس کو, لوگوں کو, ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو. I think this is more important than mere technicalities, جس طرح صدیقی صاحب نے بھی اس بات کو کہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے اس سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس پہ زد پڑی ہے؟ جی دیکھیے, بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق سے مشروط ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ بالکل مکمل طور پہ غیر آئینی ہے. اسپیشلی بے نظیر بھٹو کیس میں بڑا 11 ممبرز بینچ نے بڑا کیٹیگوریکلی اسی پوائنٹ کے اوپر ورڈکٹ دے دیا, اور وہ اس وقت 3B جو تھا اٹ از وربیٹم ٹو آرٹیکل 17 نہ ہو. سو اس کے اندر ساری باتیں لا لے ڈاؤن کر دیا گیا کہ کس طرح جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے تو کورٹس کو کیا کرائٹیریا آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. سو وہی کرائٹیریا اب لائے کرتا تھا, اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو میرلی آن سب آرڈینیٹ لیجسلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آپ اس پروسیس سے آؤٹ نہیں کر سکتے, جیسے یہاں پہ کیا گیا. 215 سیکشن الیکشن کا جو ہے الیکشن ایکٹ کا, اس کو امینڈ کیا گیا, اور جس طرح اس میں امینڈمنٹ کی گئی وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح جو یعنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے 7 اگست کو اس میں امینڈمنٹ کی,
اور 14 اگست کو انٹرم سیٹ اپ بنتا ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا فیصل صدیقی صاحب, اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے, جو حسن رضا پاشا صاحب نے بھی کہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تنقید تو کی جا سکتی ہے لیکن ججز کی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اس پر وفاقی وزارت داخلہ نے آج ایک JIT بھی بنا دیا. تو آپ کے خیال میں JIT صحیح بنائی گئی ہے؟ جو لوگ ججز کی ٹرولنگ کر رہے ہیں اور ابیوز کر رہے ہیں, ان کو ان کے خلاف کارروائی واقعی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ان پرنسپل تو اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ کسی کی بھی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے, انکلوڈنگ ججز آف دا سپریم کورٹ, اور اس پہ قانون کے مطابق ایکشن لینا چاہیے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے, اور میری نظر میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس وقت اس لیے ہو رہا ہے کہ جو لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں ان کی آڑ میں اس ججمنٹ کی ہر قسم کی ڈسینٹ کو اور کرٹیک کو روکا جائے. اچھا یہ ایک اٹیمپٹ ہے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے ٹو کرٹیک اینی ججمنٹ وچ ہیز بین ڈیلیورڈ, اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو سپریس کیا جائے. اور یوں ہی ہوتا ہے, ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ہم تو کرمنل ایکٹیویٹی اور لیگل ایکٹیویٹی کے خلاف کر رہے ہیں, اور اسی بہانے سے ساری ڈسینٹ کو سپریس کیا جاتا ہے. لیکن اگر 1 منٹ آپ مجھے دیجئے جی, تو میں ذرا جو پاشا صاحب نے بات کی اس پہ ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. جی دیکھیے جو لوگ اس ججمنٹ کی کرٹیک کر رہے ہیں ان کو غلط لیبل کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی مورل کرٹیک کر رہے ہیں, یا وہ کوئی ایموشنل کرٹیک کر رہے ہیں, یا وہ کوئی پولیٹیکل کرٹیک کر رہے ہیں. ہم ان تینوں میں سے کوئی کرٹیک نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کرٹیک کر رہے ہیں. پاشا صاحب نے جو بتایا ہے پٹیشنز کا, یہ فیکٹس بالکل اس طرح نہیں ہے, اور اگر وقت ہوتا تو میں ایکسپلین کر دیتا, لیکن میں اور بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیے جسٹس منیر سے پوچھا گیا 1970 میں ان کے مولوی تمیز الدین کے فیصلے کے بارے میں کہ آپ نے کیوں مولوی تمیز الدین کی پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی اپیل الاؤ کی. تو انہوں نے جواب اس کا یہ دیا کہ جی میں نے تو نہیں کہا کہ گورنر جنرل کی ڈیسولوشن آف دی اسمبلی ٹھیک تھی اور مولوی تمیز الدین جو کہہ رہے تھے وہ غلط تھا. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جو مولوی تمیز الدین صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی وہ جس قانون کے انڈر فائل کی تھی اس کو اسینٹ نہیں ملا تھا گورنر جنرل کا, اس لیے وہ پٹیشن انکمپیٹنٹ تھی. تو دیکھیے اس ملک میں پچھلے 70 سال سے جمہوریت اور کانسٹیٹیوشنلزم کو نقصان اسی طرح پہنچا ہے کہ یہ ہائپر ٹیکنیکل آبجیکشنز اٹھائے جاتے ہیں جورسڈکشن کے حوالے سے, مینٹینیبلٹی کے حوالے سے, جو اس کیس میں بالکل غلط ہے, اور پھر اس سے کانسٹیٹیوشنلزم اور ڈیموکریسی کی بنیادیں ہلا دی جاتی ہیں جو اس ججمنٹ نے ہلا دی ہیں. دیکھیے جس طرح سبات نے کہا, بہت کمال کی بات کی کہ جو 89 سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے حامد صاحب, وہ بڑی امپورٹنٹ بات کہتا ہے سمبلز کے بارے میں. وہ کہتا ہے سمبلز آر دا سول آف این الیکشن, یہ روح ہے ایک الیکشن کی. اگر آپ سمبلز کو نکال دیں تو آپ روح نکال دیتے ہیں. کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی الیکشن کے بغیر, کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر, اور پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکتی الیکشنز میں سمبلز کے بغیر. یہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں, یہ ایموشنل مورل پولیٹیکل پرنسپلز نہیں ہیں, اور یہ ججمنٹ اپنی ریزننگ میں اس کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو وائلیٹ کرتی ہے. تو یہ پیورلی اچھا, لیکن فیصل صاحب یہ بھی تو ایک ججمنٹ کی فیصل صاحب یہ بھی تو ایک آرگومنٹ دی جا رہی ہے کہ آج اگر اس ججمنٹ کا نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہوا ہے تو آنے والے وقت میں یہ ججمنٹ ایک چیک اینڈ بیلنس کا کردار ادا کرے گی, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ایک آئی واش قسم کا الیکشن کرواتی ہیں, سارے ان کے آفس بیررز ان اپوزڈ ہو جاتے ہیں, تو آئندہ سے وہ ایسا نہیں کر سکیں گی اور الٹیمیٹلی اس کا جمہوریت کو فائدہ ہوگا. دیکھیے یہ بہت ڈینجرس آرگیومنٹ ہے حامد میر صاحب, اس لیے کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا فیوچر ایک ایسے انسٹیٹیوشن کو پاکستان میں دے رہے ہیں, دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کی جو کارکردگی ہے پچھلے 2-3 سال میں
इट इज़ एनीथिंग बट इनकॉम्पिटेंट। उनसे 2022 में पूछा गया ड्यूरिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं, उन्होंने कहा हम नहीं करवा सकते। वो लोकल बॉडी के इलेक्शन वक्त पे नहीं करवा पाए। वो 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया नहीं इलेक्शन कर पाए। अब आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन लोगों के हवाले कर देंगे। देखिए, अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, आई थिंक देयर आर अबाउट 167 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो एक इलेक्शन कमीशन है जिसको नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाने में इतनी मुसीबत होती है, ये रेगुलेट करेगा 167 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को? और इसीलिए आमिर मीर साहब 2009 ये इन्विजिज नहीं करता कि इलेक्शन कमीशन ये चेक कर सकता है कि पार्टीज में इलेक्शन दुरुस्त हुए या नहीं। ये सिविल कोर्ट का काम है। अच्छा, ये आप पहले भी कह चुके हैं। कानूनी तौर पे उनको अथॉरिटी दी नहीं गई। अच्छा, अब हसन रज़ा पाशा साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आप फैसल सिद्दीकी साहब का भी जवाब दें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने पिछले साल इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व हो गई, 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सका, और पीटीआई को कहता है कि आपने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन नहीं करवाया, आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन जो खुद इलेक्शन नहीं करवाता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, वो पॉलिटिकल पार्टीज से कैसे सिंबल ले सकता है? बिल्कुल, मैं सिद्दीकी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के 2 साल की कारकर्दगी की बात की है। मेरा ख्याल है कि अगर जब से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद से अब तक किसी इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को ज़रा स्क्रूटनाइज कर लें कि कहाँ उन्होंने क्या क्या किया है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इलेक्शन कमीशन इनकॉम्पिटेंट हर दौर में रहा है, और हर दौर में उन्होंने ऐसा काम किया है कि हर इलेक्शन के बाद क्या खोया और क्या पाया, यही तकरार रहती है, और इलेक्शन कमीशन साइड पे होके बैठ जाता है और तमाशा देखता है। ये अपनी जगह पे ये मौजूद है, ये डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, जिसको मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली जो पार्लिमान है उसको रीविज़िट करना पड़ेगा, इसके इख्तियारात के हवाले से भी और इसकी फंक्शनिंग के भी हवाले से। क्योंकि अगर एज़ इट इज़ चलता रहा तो किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है वो सामने नहीं आएगी, और इंडिपेंडेंस का मसला बहरहाल हर दौर में, हर इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ा। अच्छा, फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बल्ले का निशान वापस लेने का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, मैं थोड़ा सा इनकी इस बात को इख्तलाफ करूँगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस हवाले से कह रहे हैं? आर्टिकल 17 के हवाले से। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 में बिल्कुल है और उसके हम भी दाई हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू लॉ, और सब्जेक्ट टू लॉ में हर चीज़, हर लॉ आ जाता है। अगर एंटी टेररिज्म एक्ट आ सकता है तो इलेक्शन एक्ट 2017 भी आ सकता है, ये भी लॉ है। सबऑर्डिनेट लॉ बिल्कुल ज़रूर है, और सेक्शन 215 सब क्लास 5 अवेलेबल देयर एग्जिस्ट कर रही है। काश के पीटीआई के दोस्तों ने उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चैलेंज किया होता, उसकी आइनी जो प्रोविजन है उसको चैलेंज किया होता कि क्या ये रह सकती है, अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसकी वायरस को जब चैलेंज करते और फिर कोई वर्डिक्ट आता कि यस सेक्शन 215 सब क्लास 5 अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स है, लिहाजा इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं, जिस तरह के बाकी भी कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हुए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस पिटीशन में भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। शायद इस पिटीशन में अगर चैलेंज होते तो इस जो जजमेंट है इसमें फिर उस नज़र से देखा जाता। अच्छा, अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सबाद रिजवी साहब जो हैं वो हमारे साथ नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है जी, मैं इस पर माजरत ख्वाऊँ। लेकिन सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रिजवान शबीर कियानी साहब
وہ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں پاشا صاحب. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی کل کی پریس ریلیز تھی. ہم نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا اور ہم نے بڑا سیریسلی اس بات کو نوٹس لیا ہے کہ آپ جس طرح جان بوجھ کے ایک ایجنڈے کے تحت ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے، آپ اس کو یہ موقع ہی نہیں دے رہے کہ آپ وہ عوام میں جا کے اپنے منشور کے ساتھ عوام میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے اور لوگ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ چلنا ہے اور کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی حمایت کا اعلان کرنا ہے اور کس کو وہ اپنا نمائندہ اور اپنا حکمران دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور اگر اس طرح کریں گے تو یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ بڑے سیریس امپیکٹس آئیں گے اس کے. وہی بات ہے جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہی گئی ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں وقفے کے بعد اور کوشش کرتے ہیں اس وقفے میں سبات رضوی صاحبہ جو ہیں وہ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا، سبات رضوی صاحبہ جو ہیں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سبات رضوی صاحبہ یہ بتائیں کہ ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ موجود ہے، اور جن امیدواروں کو تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیے ہیں خواہ ان کے نشان مختلف ہیں، کیا وہ اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ تحریک انصاف ابھی تک رجسٹرڈ پارٹیوں کی فہرست میں شامل ہے. تو اگر اس پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کل کو کیا وہ اس پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہوں گے یا نہیں؟ یہ دیکھیے، یہ بڑا سمجھیں آپ باریک کوشچن ہے جس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر مجھے اب موقع مل گیا، میں صرف مجھے تھوڑی سی کوئکلی بتانے دیں کہ جو سیکشن 215 جس کی بات ہو رہی ہے اور جس کو اس ججمنٹ کے اندر بھی ریفر کیا گیا، اس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرائی میلیشیسلی 7 اگست کو، جبکہ 14 اگست کو انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس نے آنا تھا. مطلب ایک ہفتے پہلے وہ اس کے اندر امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگست سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے یہ پلان شروع ہو گیا تھا جس کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جا کے ایگزیکیوٹ کیا گیا اور ایک یعنی پولیٹیکل پارٹی کو آؤٹ کیا گیا. اور کانسٹیٹیوشن تو یہ نہیں اس طرح سے بڑا کلیئر ہے جو آرٹیکل 17 کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر تو بات ہی اور ہے کہ اگر ملک کی سوورینٹی کو یا انٹیگریٹی کا کوئی کویسچن ہے تو پھر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو روک سکتے ہیں صرف سمبل کی بیسس پہ. یو کی ناٹ آؤسٹ سم ون. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو بات کر رہے ہیں وہ میلیشیسلی ایڈ کی گئی کیونکہ انہوں نے سبسیکوینٹلی یہی کرنا تھا. دوسری بات یہ آپ کی کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ کیا کریں گے جب سپریم کورٹ نے پولیٹیکل پارٹی سے ایک سمبل واپس لے لیا تو الیکشن ایکٹ بڑا کلیئر ہے کہ کسی بھی پارٹی کا ایگزسٹنس جو ہے اس کے اس سمبل سے مشروط ہے. تو ورچولی دے ہیو ڈیزولوڈ پی ٹی آئی. سو اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کی ٹرانسپیرنسی اور لیجیٹمیسی پھر اب آپ کے سامنے ہے. جب دے ہیو ورچولی ڈیزولوڈ پی ٹی آئی تھرو دیٹ انکانسٹیٹیوشنل ججمنٹ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا وجود صرف پیپرز میں رہ جائے گا. تو وہ میرا خیال ہے کہ آزاد امیدواروں کو جیتنے کے بعد کوئی اور فارمیشن بنانی پڑے گی. وہ اس پارٹی کو ایز اے پی ٹی آئی شاید جوائن نہ کر سکیں. جی پاشا صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ سلمان اکرم رائے صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر پی ٹی آئی نے ہمیں ٹکٹ جاری کیا تو ہم پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں. بالکل، میں محترمہ سبات صاحبہ کی دونوں باتوں سے اختلاف کروں گا. سیکشن 215 سب کلاس 5 میرے خیال میں یہ اگست والی امینڈمنٹ میں نہیں آئی. وہ اور امینڈمنٹ تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ پہلے کی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فرض کر لیں کوئی آئی بھی ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، انٹیکٹ ہے. یہ 215 کی جو سب کلاس 5 ہے یہ کہہ رہی ہے if a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provision of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ اس امینڈمنٹ میں جو اگست والی امینڈمنٹ ہے اس میں یہ نہیں امینڈمنٹ ہے، یہ پہلے سے آ رہی ہے. دوسری بات کیا؟ دوسری بات جو ہے میرا خیال ہے پہلے سے نہیں آ رہی ہے، 7 اگست میں آئی ہے جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہی آئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر جیسے پلیتھرا آف لاز جو ہے وہ جس طرح سے لے کے آئے گئے تھے تھوک کے حساب سے، ذرا پہلے پاشا صاحب کی بات سن لیں تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور دوسری بات جو ہے میرا خیال ہے کہ
جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو بات ہے اس میں وزن ہے. وہ اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں جوائن ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک پارٹی کی رجسٹریشن ختم نہیں ہوئی, اور اس کی رجسٹریشن ختم کرنے کے لیے کوئی ریفرنس ہونا چاہیے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار ہے کہ وہ پارٹی کو ختم کرے. پارٹی اس طرح ختم نہیں ہوتی, ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ آپ پوری پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے. تو پارٹی میں جیتنے کے بعد آزاد اراکین پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں ود ان 2 or 3 days, میرا خیال ہے کو ٹائم دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, فیصل صدیقی صاحب, ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے, ان کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے, ذرا وہ سن لیں. یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو پارٹی جمہوری پارٹی ہے اس کا سمبل کا نشان ہونا چاہیے, لیکن ہر جمہوری پارٹی کو, ہر سیاسی پارٹی کو اپنے آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے جو پارٹی کے اندر ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو لا موجود ہے, پھر اسی لا کے مطابق ایکشن ہوا ہے نا. اچھا, یہ فیصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور ہارون رشید صاحب بھی ایک بڑی ریسپیکٹیبل لائرز کی باڈی ہے, اس کے وہ وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی ہوا ہے وہ قانون کے مطابق ہوا ہے. جی پہلے میں ذرا سا کلیریفائی کر دوں کہ اس فیصلے کی امپلیکیشنز کیا ہیں. جی دیکھیے, پہلی امپلیکیشن پی ٹی آئی کی اس کے یہ ہے کہ آف کورس وہ ڈپرائیوڈ ہو جائیں گے ریزرو سیٹ سے, ٹھیک ہے, جو عورتوں اور مائنورٹیز کی ہیں. جو دوسری امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ول ناٹ فائٹ دی الیکشن بیکاز دیر از نو کامن سمبل. تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ول فائٹ دی الیکشن, یہ غلط بات ہے. دیز آر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, اینڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 6 ہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو ود ان 3 days آف اٹس نوٹیفیکیشن ایز اے الیکٹڈ ممبر کوئی پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے. اب دیکھیے, جب وہ 3 دنوں میں پھر آپ دیکھیے گا کیسی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں کہ آپ پچھلے سال کی پریس کانفرنسز بھول جائیں گے. جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, اگر فرض کریں وہ پی ٹی آئی حامد صاحب جوائن بھی کر لیتے ہیں ود ان 3 days, پی ٹی آئی 63A کی ڈیفیکشن کلوز کو انفورس کس طرح کروائے گا؟ پی ٹی آئی کا تو کوئی پارٹی ہیڈ ہی نہیں ہے. 63A کے لیے پارٹی ہیڈ کی ضرورت ہے. جو ای سی پی کا فیصلہ ہے اس نے صرف سمبل نہیں لیا ہے, اس نے الیکشن ڈکلیئر کر دیا ایز اے لیگل. تو یہ جو گوہر صاحب ہیں یہ تو چیئرمین بھی نہیں رہے. اس کی یہ گریو امپلیکیشن ہے. دس از این اٹیمپٹ ناٹ اونلی ٹو ریگ دی الیکشن بٹ ٹو بیسکلی کہ ایک پارٹی کو پیرالائز کر دیا جائے. That is why such a grave violation of the constitution. اچھا, اب اگر آپ میں آتا ہوں جو جی اگر ایک مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دے دیں تو میں پاشا صاحب سے پوچھ لوں کہ جو فیصل صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, کیا اس کی روشنی میں یہ سوال نہیں بنتا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے پی ٹی آئی سے اس کا سمبل لیا گیا, اس سے الیکشن کے بعد ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی, اور جو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ جو کینڈیڈیٹ جیتیں گے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک ریس شروع ہو جائے گی کہ ان انڈیپینڈنٹس کو کون پہلے کڈنیپ کرتا ہے یا ہائی جیک کرتا ہے. میر صاحب, پاکستان کے معروضی حالات اگر دیکھے جائیں تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا, تو اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ نہیں آئے گی؟ دیکھیں, سپریم کورٹ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ اگر کرنا ہے یا کسی بھی عدالت نے کرنا ہوتا ہے تو وہ فائل کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ فائل میں اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اور irrespective آف پولیٹیکل افیلیشن, اب کچھ دوست اگر میرے کسی پولیٹیکل پارٹی سے منسلک ہیں تو یقیناً ان کا زاویہ نظر وہی ہوگا جو اس پارٹی کا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن میں اگر ایک غیر جانبدار حیثیت میں ایک بیٹھ کے ایک بات کر رہا ہوں تو میرا کوئی پولیٹیکل نہ تو موٹیو ہے نہ ہی پولیٹیکل موٹیویشن ہے میرا. تو میں ایک اسٹوڈنٹ آف لاء کے طور پہ اور بینگ ریپرزنٹیٹیو آف پاکستان بار کونسل یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کورٹس کو ملائن کرنا اور جس انداز میں ٹرول کیا جا رہا ہے, ہم تو وہ لے کر آئے ہیں. اب ہمارے ذمہ یہ ڈالا جا رہا ہے, ہم نے ایک دفعہ پریس ریلیز جاری کی جس میں چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کی, سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے مخالفت کی کہ ہم الیکشن کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو اگر پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو لاہور ہائی کورٹ بار کی سیکرٹری ہیں سباد رضوی صاحبہ, وہ اس پہ تنقید کر رہی ہیں. ان کا اپنا ایک اینگل ہے دیکھنے کا, منتخب ہونے کے بعد وہ
زمان پارک بھی گئی تھی اور گلے میں وہ بھی ڈالا تھا ہم نے, اور اچھا دیکھا تھا. چلیں اس بات رضوی صاحبہ, یہ آپ نے گلے میں کچھ ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا, لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے آنے والے وقت میں یہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مجبور کرے گی کہ وہ پارٹی کے اندر ایک جینون الیکشن کروائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پہلی بات, پہلے میں حسن رضا پاشا صاحب کی بات کا تھوڑا سا جواب دے دوں, چونکہ انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی کامنٹ کیا ہے, تو میں ان کو بتا دوں کہ ہمارے جو وکیلوں کے الیکشن ہیں یہ بھی لڑکے آئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پارٹیز نہیں ہوتی. اگر میں زمان پارک گئی ہوں تو پھر ان کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ میں بلاول ہاؤس بھی گئی ہوں, تو اس لیے پارٹی سے ہٹ کے میں بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کا بیج لگایا تھا لاہور میں. پلیز پاشا صاحب آپ سن لیں, میں نے آپ کا بیج لگایا تھا سبات, میں نے آپ کی سپورٹ کی ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کی, تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ. لیکن یہ ہم اس وقت ہم لیگل ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ آیا وہ فیصلہ کانسٹیٹیوشنل تھا یا نہیں, اور اس کی کیا فیوچر امپلیکیشنز ہوں گی. یہ بات صدیقی صاحب کی بڑی وجہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک فیصلہ ثابت ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ باؤنڈ ہے بے نظیر بھٹو کیس کی, جو اسی پوائنٹ آف لا کے اوپر فیصلہ ہے اور بڑا ڈیٹیلڈ ہے. 11 ممبرز بینچ تھا وہ, اور دس واز اے 3 ممبرز بینچ. سو سپریم کورٹ باؤنڈ ہے اس فیصلے کی جس میں ایک کرائٹیریا اور یارڈ سٹک طے کر دی گئی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کو کس طرح سے فالو کرنا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو کیسے ان کے فنڈامنٹل رائٹس دینے ہیں الیکشنز کے اندر, کیسے ان کو ڈپرائیو نہیں کرنا. سو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم ایک طرف تو سپریم کورٹ, مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ بھٹو صاحب کے ریفرنس کو اوپن کر کے اپنی ماضی کی غلطیاں درست کرنا چاہ رہی ہے, اور دوسری طرف غلطی پہ غلطی کر کے جو آگے پروسیس ہے جو ہم نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک اس وقت کس پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہا ہے, اور اس میں یعنی کرونی بننے کی ضرورت نہیں تھی, اس طرح کے کنٹروورشل ڈیسیژنز دینے کی ضرورت نہیں تھی جب ہم ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک لیجیٹمیٹ الیکشن چاہتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ہے یا لیگل بات ہے جو ہم کر رہے ہیں, کسی بھی پارٹی کے مفاد سے ہٹ کے یہ بات ہو رہی ہے. اچھا, اب فیصل صدیقی صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کومنٹ کیا ہے, لطیف کھوسا صاحب ان کے پاس پھر گئے تھے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ریلیف مانگنے بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ایک ویلڈ کوشچن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف سپریم کورٹ سے ناراض ہے, دوسری طرف بار بار اسی سے ریلیف بھی مانگتی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں بالکل ویلڈ کوشچن نہیں ہے, کیونکہ وی ہیو دا گریٹسٹ ریسپیکٹ فار دا سپریم کورٹ اینڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. ہی از اے مین آف انٹیگریٹی اینڈ ہی از اے مین جو پروون انڈیپینڈنس ہے. ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب راتوں رات جو ہے کوئی برے انسان بن گئے. ہمارا یہ کہنا ہے انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا. ہم چیف جسٹس صاحب کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, ہم اس فیصلے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور ہم انہی کے پاس جائیں گے اور انہی سے التجا کریں گے کہ آپ یہ فیصلے ایسے فیصلے نہ کریں اور یہ فیصلہ بھی واپس رہے, ادروائز اس ملک میں نہ کانسٹیٹیوشن. اچھا, فیصلہ واپس کیسے ہوگا؟ یعنی کہ اس پہ ریویو پٹیشن فائل ہوگی تو واپس ہوگا نا؟ میرے خیال میں ریویو کرنی چاہیے اور اس پہ لارجر بینچ بننا چاہیے. اور دیکھیے, ایز اے اسٹوڈنٹ آف جوڈیشل ہسٹری میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں اس سال واپس نہیں ہوتا فیصلہ تو آپ دیکھیں گے یہ آئندہ کچھ سالوں میں واپس ہو جائے گا, اس کو سپریم کورٹ ریویو کر دے گا. یہ اتنا غلط فیصلہ ہے, اتنا غلط فیصلہ ہے. اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک وہ وقت تھا جب ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کا سمبل لینے کی کوشش کی تھی, اور اب 2023 میں سپریم کورٹ اسی ایکشن کو انڈورس کر رہا ہے. یہ ایک ٹریجک چیز ہے. اچھا پاشا صاحب, یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے کچھ ماضی کے فیصلے واپس لے رہی ہے, تو صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ فیصلہ بھی واپس ہو جائے گا. تو اگر یہ فیصلہ واپس ہو گیا تو پھر اس وقت قاضی صاحب تو نہیں ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان. تو پھر بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا پرویز مشرف کیس میں بھٹو, اس میں وقار سیٹھ صاحب کا ججمنٹ اپ ہیلڈ ہوئی. ٹھیک, تاریخ ایک بنا گئے کہ
डिक्टेटर को सज़ा भी हो सकती है, जिसने आइन को यूजर्व किया उसको सज़ा हो सकती है। लेकिन इसमें एक मैं तो उस फैसले को सपोर्ट करता हूँ, नहीं, लेकिन उसमें तो कोई पीछे आए नहीं उस फैसले को डिफेंड करने के लिए, ना मुशर्रफ साहब के घर वाले आए, ना वो लोग आए जो उनको सैयद परवेज मुशर्रफ कहते थे। सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं। लाइक वाइज भुट्टो के फैसला आने से भुट्टो वापस नहीं आएगा जी, लेकिन एक हिस्ट्री क्रिएट होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर जो एक दाग लगा था जुडिशियल मर्डर के हवाले से वो खत्म हो गया। तो देखिए हिस्ट्री क्रिएट, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आपने इस फैसले के जरिए तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। फैसल सिद्दीकी साहब जो फरमा रहे हैं, जिस अंदाज में रिव्यू की वो बात कर रहे हैं, डेट इज द प्रॉपर वे। अच्छा, लेकिन जिस अंदाज में ट्रोलिंग की जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, डेट इज इम्प्रॉपर वे, जिसको हम कभी सपोर्ट नहीं करते। तो बाकी जो एकेडमिक डिस्कशन है वो जारी रहनी चाहिए, ये बड़ी पॉजिटिव साइन होती है, इसमें कोई। अच्छा सबाद रिजवी साहब, आप एग्री करती हैं कि एकेडमिक डिस्कशन होनी चाहिए, रिव्यू पिटीशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन जजेस की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, उनकी किरदार कुशी की मुहिम नहीं चलानी चाहिए? जी, मैं इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि ये एकेडमिक डिस्कशन है, लेकिन इसको देखने का पर्सपेक्टिव जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। यानी आप उसको तनकीद को या उस जजमेंट के ऊपर जो हम तनकीद कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, उसको आप किस तरह से ले रहे हैं। यानी वो हो सकता है कि हसन रजा पाशा साहब के लिए वो ट्रोलिंग हो, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बेसिस के ऊपर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट के तौर पर मैं तनकीद जो है वो ये जो जजमेंट होती है ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है और इस पे तनकीद की जानी चाहिए, होती भी है और इस पे कोई कदगन भी नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि आप जजेस का नाम लेके गालियां जब दी जाती हैं उस पे एतराज़ है, बाकी जजमेंट इज ओपन फॉर ऑल। आप हर किस्म की तनकीद कर सकते हैं, किसी को भी दी जाएंगी गालियां, जर्नलिस्ट को भी दी जाएंगी तो वो गलत है। ट्रोलिंग उनकी भी की जाए, वकीलों की की जाए, बिल्कुल ठीक है, लीडर्स की की जाए, गलत है ना। इस पे इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, लेकिन जेआईटी सिर्फ जजेस की हद तक बनानी, जुडिशरी की हद तक बनानी, इस पे मुझे इख्तिलाफ है। अगर ट्रोलिंग के लिए आप जेआईटी बनाना चाह रहे हैं, फिर हर शख्स को ये उसका राइट है, दैट स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। सबाद रिजवी साहबा, फैसल सिद्दीकी साहब और हसन रजा पाशा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अल्लाह हाफिज।